हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज फिर से हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं उर्दू क़वायद का, जो कि 0 से हीरो लेवल तक पहुंचेंगे। अपन लोग को सीखना है, और सीखना है तो शर्माना नहीं है। सीखने में ना उम्र की क़ैद, ना दाखिला रजिस्टर की क़ैद। जितने भी ज़्यादा बड़े लोग भी सीखना चाहें सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ना आपको कोई देखने जाएगा आपके घर में आप क्या पढ़ रहे हैं। तो उर्दू क़वायद सीखने के लिए जब मौका मिल जाए आप लोग सीखना स्टार्ट कर दें। तो लफ्ज़ आज पढ़ेंगे, लफ्ज़ और इसकी किस्में। 2 लेक्चर फिनिश कर चुके हैं। जो लोग तीसरा लेक्चर देख रहे हैं, तो अगर 2 लेक्चर पीछे का नहीं देखें तो उनको चाहिए कि 2 लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर करें। क्योंकि 2 लेक्चर कंप्लीट कर हो चुका है तो उन बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो लफ्ज़ और उनकी किस्में समझ में नहीं आएगी। इसलिए सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये उर्दू क़वायद का सीरीज़ हम चाह रहे हैं कि यूट्यूब पे कंप्लीट पढ़ा दें, ताकि इससे ज़्यादा लोग 10th और 12th वाले बेनिफिट उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठाएं। और जो कहीं नहीं जा सकते या जिनके यहाँ कोई उर्दू टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो वो यहाँ से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं और पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हैं अब टेलीग्राम पे आकर। तो इसके लिए सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं बिला ताख़िर। लफ्ज़ और इसकी किस्में। लफ्ज़, जिसे लफ्ज़ को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या बोलते हैं? लफ्ज़। उसे क्या लफ्ज़ वो कहते हैं। लफ्ज़, अब इंसान के मुंह से तो आवाज़ निकल गई, उसे लफ्ज़ कह दिए। और फिर कह रहे हैं कि मानादार लफ्ज़ को क्या बोलते हैं? तो मौजू बोलते हैं। और बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल बोलते हैं। बेसिकली लफ्ज़ की 2 किस्में हो जाएगा, 2 किस्में हो जाएगी, एक मानादार, एक बेमानादार। माना लफ्ज़ जो बामाना हो उसे मौजू बोलेंगे, और जो बेमाना हो उसे मुहम्मल कहेंगे। तो बेमाना लफ्ज़ को क्या बोलेंगे? मुहम्मल। फिर माना के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से 2 किस्में, एक मौजू एक मुहम्मल। वही आप पढ़ लिए। मौजू, आप फिर मौजू लफ्ज़ किसे कहेंगे? तो पहला पढ़ते हैं। मौजू लफ्ज़ वो लफ्ज़ है जो जिसके कुछ माना हो। मौजू लफ्ज़ वो लफ्ज़ है जिसका कुछ न कुछ माना हो, यानी जिसका मतलब समझ में आए लोगों को, जैसे रोटी, किताब, कलम वगैरह। तो जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसे मौजू कहेंगे। अब मुहम्मल किसे कहेंगे? तो वो लफ्ज़ जिसके कुछ माना ना हो, यानी जिस लफ्ज़ का कोई माना ही ना हो, यानी बेमाना लफ्ज़ हो, उसे मुहम्मल कहेंगे। जैसे रोटी, जैसे रोटी में वोटी बोलते हैं, कलम वलम, या पानी वानी, चाय वाय। तो वो सब क्या है? बेमाना लफ्ज़ है, यानी एक टाइप से रिलेट करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता इन द सेंस। तो 2 लफ्ज़ की 2 किस्में पढ़ ली अपन। फिर लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में पढ़ेंगे। लफ्ज़ मौजू की, मुहम्मल तो छोड़ ही दीजिए आप, मुहम्मल का कोई माना नहीं है तो उसका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। लफ्ज़ मौजू पढ़ेंगे जिसके 2 किस्में, एक मुफ़रद है, एक मुरक्कब है। मुफ़रद किसे बोलेंगे? यानी वाहिद बामाना लफ्ज़। और मुरक्कब जो किसी चीज़ से मिल कर के बामाना लफ्ज़ बने। तो आगे देखते हैं, क्योंकि एक तरीक़े से पहले समझ लेंगे किसी चीज़ को तो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो पहले मैंने समझा दिया कि मुफ़रद वाहिद बामाना लफ्ज़ यानी अकेला, सिंगल। मुरक्कब जो किसी चीज़ से मिल कर के बने, सेंटेंस के शक्ल में हो और बामाना हो, तो उसे मुरक्कब बोलेंगे। तो मुफ़रद बोलते हैं अकेले और तन्हा माना देने वाले लफ्ज़ को मुफ़रद कहते हैं, जैसे मकान, अंजाम, ख़याल वग़ैरह। लफ्ज़ मुफ़रद को कलिमा भी कहते हैं। लफ्ज़ मुफ़रद को क्या बोलते हैं? लफ्ज़ मुफ़रद को कलिमा बोलते हैं। कलिमा यानी वाहिद बामाना लफ्ज़ को कलिमा बोलेंगे। उसी को लफ्ज़ मुफ़रद को कलिमा बोलेंगे। मुफ़रद क्या है? मौजू लफ्ज़ है जो बामाना लफ्ज़ है। मुरक्कब 2 लफ्ज़ों के मेल से बने लफ्ज़ को मुरक्कब कहते हैं, यानी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने मुरक्कब कहते हैं। जैसे कुतुब खाना, कुतुब प्लस खाना यानी किताब का घर। कुतुब खाना जिसे बोले गुल प्लस सितान, गुलिस्तान।
تو کیا ہو گیا گلستان یعنی باغ، باغیچہ گلستان. پھر آگے بڑھتے ہیں چلیے. کلمہ یہاں تک پڑھ لیے. مفرد بامانہ لفظ کو، بامانہ لفظ ہو مفرد ہو تو اس کو کلمہ بولیں گے. مرکب ہو تو مرکب بھی پڑھ لیے، بامانہ لفظ مرکب جیسے کتب خانہ. اب کلمہ کو پڑھیں گے. کلمہ کیا ہے؟ تو کلمہ بیسیکلی کلمہ کو پڑھیں گے. اور کلمہ کیا ہے؟ بیسیکلی لفظ موضوع کو علم صرف میں کلمہ کہتے ہیں. یعنی موضوع لفظ، یعنی موضوع کسے بولیں گے؟ تو موضوع پڑھ چکے ہیں. جو بامانہ لفظ، واحد بامانہ لفظ، سنگل بامانہ لفظ جس کا کوئی سینس ہو تو اس کو اس موضوع لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. پھر کلمہ کے آگے پڑھیں گے کتنی؟ 3 قسمیں. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. کلمہ کی 3 قسمیں پڑھیں گے. کلمہ کے اسم فعل حرف. آپ دیکھیے ہم لوگ بہت آگے تک پہنچ چکے ہیں اردو قواعد کی دنیا میں. کہاں سے اسٹارٹ کیے تھے؟ الف با پا تا ٹا سے، پھر یہاں تک پہنچ گئے کلمہ اور کلام تک پہنچ جائیں گے. پھر کلمہ کی دیکھتے ہیں قسمیں. 3 قسمیں کلمہ کی، اسم فعل حرف. اب پڑھیں گے اسم کی تعریف. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو. اسم کوئی بھی شخص کا بھی نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا بھی نام ہو سکتا ہے، اسے اسم کہیں گے. جیسے منظر، کوئی بھی منظر ہو، کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے منظر. پٹنہ، کتاب وغیرہ. پھر دوسرا فعل دیکھتے ہیں. وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا کسی زمانے میں معلوم ہو. یعنی فعل کسے بیسیکلی ورب جسے انگلش میں بولتے ہیں ورب، جس سے کسی کام کا ہونا. یعنی فعل میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کبھی کام ہوتا بھی ہے یا کرنا بھی، یا اس کے ساتھ زمانہ جڑا ہوگا. یعنی پریزنٹ ٹینس یا پاسٹ ٹینس یا فیوچر، تو اسی کو بولتے ہیں فعل. زمانہ کے ساتھ زمانہ، کسی زمانے میں معلوم ہو، اس کے اندر کوئی بھی زمانہ پایا جائے. جیسے آیا ہے، آیا یعنی ابھی آیا، آیا ہے ابھی آیا ہے. اس کو آیا، آتا ہے، آئے گا، آ رہا ہے، آئے گا وغیرہ. آیا یہ ماضی کو ڈینوٹ کر رہا ہے بیسیکلی. آیا یعنی آیا ہے، ابھی آیا. آتا ہے، آ رہا ہے، مطلب پریزنٹ آ رہا ہے، کنٹینیوس کو پریزنٹ کنٹینیو. آئے گا فیوچر کو ڈینوٹ کر. تو اس سے ایک زمانہ پتہ چل رہا ہے. یعنی ماضی، مستقبل. ماضی یعنی حال یا مستقبل ہو. آیا ماضی ہو گیا، آیا ہے حال ہو گیا، آتا ہے یہ بھی حال ہی میں آ گیا، آ رہا ہے حال ہی میں آئے گا یہ مستقبل میں آ جائے گا. چلیے حرف دیکھتے ہیں. حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے مل کر اپنے معنی کو بتائے. حرف کسے بولیں گے؟ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے، دیکھیں حرف ہر چیز سے نہیں ملے گا بلکہ اسم سے ملے گا یا فعل سے مل کر اپنا معنی بتائے. یعنی اپنے معنی کو پورے طور پر ظاہر کرنے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہو. یعنی اس سے نیڈس ہو. کس چیز کی؟ اسم کی یا فعل کی. حرف کو اپنا معنی بتانے کے لیے، جیسے پر، میں، کا، کے، کی، کو، کے، تک سے وغیرہ. حرف کیا؟ حرف دیکھیے سمجھ لیں کیا ہے کہ سمجھ لیں پہلے. اسم پڑھے، فعل پڑھے. اسم کسی کا نام ہو، فعل جو کسی زمانے کے ساتھ ریلیٹ ہو. پھر وہ کلمہ ہے جسے کسی کام کا کرنا ہے، جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا کسی زمانے میں معلوم ہو. اب حرف کہتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتائے. یعنی اپنا معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے کسی دوسرے کا محتاج ہو. یعنی فعل کا یا اسم کا، دونوں میں سے کسی کا. پھر معنی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. معنی کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. ایک حقیقی لفظ، مجازی، اصطلاحی. تو آپ دیکھتے ہیں پہلا قسم لفظ حقیقی. معنی کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں دیکھیں 3، اور پھر لفظ حقیقی دیکھتے ہیں. حقیقی لفظ وہ ہے جو اپنے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے لیے وہ لفظ بنایا گیا. حقیقت مطلب ریئلٹی میں جس چیز کا جو معنی ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوگا، ڈبل میننگ میں نہیں ہوگا. جیسے شیر درندہ کے لیے بنا ہے، شیر اس کا درندہ کا نام ہے تو درندہ کے لیے ہوگا. گائے جانور کے لیے، فعل کرنے کے لیے. پھر آگے دیکھتے ہیں مجازی لفظ. مجازی لفظ وہ ہے جو اپنے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی کے لیے وہ بنایا نہیں گیا ہے. یعنی کسی ڈبل میننگ میں جس چیز کے لیے وہ بنایا نہیں گیا پھر لیکن اس میں استعمال ہوتا ہے. جیسے
ہے، بلکہ وہ اپنی وصفی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وصف مطلب صفت، اس کی خوبی یا خرابی کی بنا پر کسی چیز کو نام دیتے ہیں تو اس اپنے وصفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے شعر بہادر آدمی کے لیے، یعنی شعر کی بیسیکلی ایک وصف صفت ہے، یعنی اس کی کہ بہادر، شعر بہت بہادر ہوتا ہے، تو کسی کو شعر بول دیتے ہیں بہادری کی وجہ سے۔ پھر تیسرا دیکھتے ہیں اصطلاحی۔ اصطلاحی لفظ کسے بولتے ہیں؟ تو وہ لفظ جو اصلی معنی سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں لے لیا گیا ہو، جیسے فعل کے معنی کلمہ ہیں، اور علم کی اصطلاح میں فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں، یعنی فعل کے معنی کلمہ ہے اور علم کی اصطلاح میں فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، یعنی کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، تو لفظ اصطلاحی لفظ یعنی وہ لفظ ہے جو اصلی معنی سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں لے لیا گیا، یعنی اس کا اصلی معنی تو ٹھیک ہے لیکن اس سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں لے۔ فعل کے معنی کلمہ ہے، یعنی فعل بیسیکلی کلمہ کی ایک قسم ہے، فعل کے معنی ہم کلمہ ہی بول سکتے ہیں، اور علم کی اصطلاح میں فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں۔ اب علم کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ فعل اس کلمہ کو کہیں گے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ ہی پایا جائے، یعنی کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اس کو فعل کہیں گے، تو اصطلاحی معنی میں اس کو دیکھ لیے۔ پھر آگے دیکھتے اسم، ناؤن جسے انگلش میں بولتے ہیں۔ اسم کسی شخص، اب اسم کی تعریف دیکھیں، تعریف، اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی جگہ بھی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کے نام کو اسم کہیں گے، جیسے احمد ایک کسی کا نام ہے، کلیم کسی کا نام ہے، پٹنہ کسی جگہ کا نام ہے جہاں سے ابھی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں لیکچر، پٹنہ، دلی، میز، کرسی وغیرہ۔ پٹنہ عظیم آباد سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں لیکچر، تو پٹنہ، عظیم آباد، یہ سب کسی چیز جگہ کا نام ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہیں معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسم ہو جائے گی؟ دو قسمیں ہیں، اسم ذات، اسم صفت۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی دیکھ رہے ہیں، اسم ذات وہ اسم ہے جس سے کسی چیز، جگہ یا شخص کی ذات اور شخصیت انفرادی طور پر معلوم ہو۔ اسم ذات یعنی انفرادی طور پر کسی کو، یعنی پرسنلی کس چیز کی تعریف کرے، وہ اسم ہے جس سے کسی چیز، جگہ یا شخص کی ذات اور شخصیت انفرادی طور پر معلوم ہو، خواہ وہ چیز جاندار ہو یا بے جان، مادی ہو یا غیر مادی، جیسے جاندار ہو یا بے جان، مادی ہو یا غیر مادی ہو، جیسے کولکتہ، پٹنہ، انسان، حیوان، امیری، دلیری وغیرہ، اس کو اسم ذاتی بولیں گے۔ پھر اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے وصف کو بتائے، یعنی وصف مطلب صفت کو کسی جگہ کی، کسی چیز کی یا کسی کی صفت کو بتائے، جیسے کوئی کالا ہے تو اس کو سیاہ، یعنی شوخ، کوئی بہت شوخ ہے یعنی بہت مطلبی ہے تو شوخ بول دیے اسے، بہادر ہے تو اس کو بہادر بول دیے، شریر، تھوڑا بدتمیز ہے تو شریر بول دیے، تھوڑا ذہین ہے، تھوڑا برلینٹ ہے تو اس کو ذہین بول دیے، تو صفت کی بنیاد پر اس اسم کو بولیں گے۔ اسم ذاتی جس کے اس کے پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں گے، اس میں صفت اس کی صفت کے، اس کی اچھائی یا خرابی کے بارے میں بتائیں گے۔ صفت ہو گیا۔ پھر بول رہے ہیں بناوٹ اور اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں، بناوٹ کے اور اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد ہو گیا، مصدر ہو گیا، مشتق ہو گیا، تین قسم بناوٹ اور اشتقاق کے اعتبار سے۔ سوال آ سکتا ہے بناوٹ کے اعتبار سے، بناوٹ اور اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں، تو بتانا پڑے گا، سوال آ جائے گا تو تین، جامد، مصدر، مشتق۔ لیکن اگر یہاں پہ بتا دیں کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں، تو معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، اسم ذات، اسم صفت، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ سب سوال بن سکتے ہیں، تو آپ پڑھیں گے جامد۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمے سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے۔ جامد بیسیکلی کس کو جامد ہے، یعنی وہ چیز جامد ہے، یعنی ٹھہرا کا ٹھہرا ہوا ہے، جس سے نہ کوئی جو نہ وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمے سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، جیسے پٹنہ، دریا، ندی وغیرہ، پہاڑ، قلم، درخت وغیرہ، یعنی اس کا پرسنل نام ہو، یعنی کسی جیسے پٹنہ ہے، نہ کسی چیز سے بنا ہے نہ بنے۔ پھر مصدر دیکھتے ہیں، پہلے جامد پڑھ لیے،
جو جامد ہو یعنی ٹھہرا ہوا ہو، یعنی اس سے نہ وہ خود کسی سے بنے نہ اس سے کوئی چیز بنے، جیسے پٹنا، دریا، ندی، پہاڑ، قلم، درخت وغیرہ۔ پھر دیکھتے ہیں مصدر۔ مصدر وہ اسم ہے جو تو خود کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو۔ مصدر کسے بولتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو تو خود کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسما نکلتے ہوں۔ یعنی مصدر وہ ہے جو کسی سے نہ بنا ہو، کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے کلمے، دوسرے افعال اور اسما نکلتے ہوں، جیسے آنا، جانا، پڑھنا، کھیلنا، پینا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، مشتق دیکھتے ہیں۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے آنا سے آنے والا۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا۔ مشتق کون سا اسم ہے؟ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے آنا سے آنے والا، جانا سے جانے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، لکھنا کیا ہے؟ مصدر ہے، تو لکھنے والا کیا ہو جائے گا اس سے؟ لکھنا سے لکھنے والا وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، پھر جامد کی دو قسمیں دیکھتے ہیں۔ جامد کی کتنی قسمیں ہو جائے گی؟ دو، اسم نکرہ یا اسم عام جسے بولیں گے، اسم معرفہ یا اسم خاص۔ پھر جامد کی، اب یہاں پر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیے، پھر اب یہاں سے سٹارٹ کر دیے کیا؟ جامد سے۔ اسم نکرہ ہے، دیکھتے ہیں، چلیے آگے بڑھیں۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جس سے ایک طرح کی بہت سی چیزوں کا نام سمجھا جائے، یعنی ایک ہی قسم کی تمام چیزیں سمجھی جائے، جیسے قلم۔ قلم سے سارے طرح کے قلم، 2 روپے والا بھی، 5 والا بھی، 10 والا بھی، 20 والا بھی، جیل بھی، نب بھی، ڈاٹ بھی۔ پھر کتاب، کتاب سے بہت ساری کتاب، دریا، شہر، آدمی، جانور، درخت، یعنی نکرہ ہے، یعنی کامن ہے، کامن نام، جس سے کوئی فکس پتہ نہ چلے اس چیز کے بارے میں، تو اسے اسم نکرہ بولیں گے۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جس سے ایک طرح کی بہت سی چیزوں کا نام سمجھا ہے، یعنی کسی چیز میں اس میں فکس نہ ہو، خاص نہ ہو، کوئی چیز عام ہو، عام چیزوں کے بارے میں پتہ چلے، جیسے ندی، بہت کوئی بھی ندی ہو سکتی، گمتی ندی، گنگا ندی، جمنا ندی۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، کتاب میں بہت ساری کتاب، کون سی؟ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ پھر دوسرا دیکھتے ہیں، اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص آدمی یا جگہ یا چیز کو بتائے، یعنی اس میں معرفہ بولیں گے خاص کو، جیسے احمد، پٹنہ، گنگا، جمنا، ہمالیہ وغیرہ، تو خاص ہو گیا۔ پھر اسم نکرہ کی قسمیں، اسم نکرہ کی قسمیں آپ پڑھیں گے۔ اسم نکرہ کی قسمیں دیکھیں۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جس سے ایک طرح کی بہت سی چیزوں کا نام سمجھا جائے، یعنی ایک ہی قسم کی تمام چیزیں سمجھی جائیں، جیسے قلم، کتاب، شہر، آدمی، درخت، گھوڑا وغیرہ۔ تو اسم نکرہ کیا بولتے ہیں؟ وہ اسم جس سے ایک طرح کی بہت سی چیزوں کا نام سمجھا جائے، یعنی ایک ہی قسم کی تمام چیزیں سمجھی جائے، جیسے قلم، قلم سے بہت ساری قلم، کتاب، بہت ساری کتابیں، شہر، بہت سارا شہر، آدمی، بہت سارے آدمی، درخت، بہت سارے گھوڑا وغیرہ۔ پھر دیکھتے ہیں اسم نکرہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اسم ذات، اسم صفت، ایک میں اسم ذات، اسم صفت، اسم کیفیت، اسم استفہام، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم تعداد۔ تو اسم نکرہ کی 7 قسموں کو پڑھیں گے، اب یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اسم ذات، اب اسم ذات کے بارے میں بتائیں گے۔ اسم ذات وہ اسم نکرہ ہے جس کا ظاہری وجود ہو اور اس کی ذات دوسری چیز سے الگ سمجھی جائے، جیسے کتاب۔ اب اسم ذات بولیں گے، اسم نکرہ کی قسمیں۔ اسم نکرہ اسم ذات وہ اسم نکرہ ہے جس کا ظاہری وجود ہو، کیا ظاہری وجود ہو اور اس کی ذات دوسری چیز سے الگ سمجھی جائے، جیسے کتاب، رحیم، آدمی، قلم وغیرہ۔ پھر دیکھتے ہیں اسم صفت۔ اسم صفت وہ اسم نکرہ ہے جس سے معلوم ہو کہ وہ چیز کیسی ہے، یعنی صفت کسی اچھائی یا خرابی کو بیان کرنے کا۔ اسم صفت وجہ سے لال، بڑا، نیچا، اجلا، میٹھا، نمک، بد وغیرہ۔ پھر آگے دیکھتے ہیں تیسری قسم، اسم کیفیت وہ اسم نکرہ ہے جس سے کوئی کیفیت معلوم، کیفیت مطلب کنڈیشن، یعنی کس حالت میں ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے، لڑک پن میں ہے،
اس سے کیفیت کنڈیشن بتاؤ اس چیز کا، جوانی، بچپن، بوڑھا، لڑکپن، کھٹاس، کنڈیشن دیکھتے ہیں نا، کھٹاس ہو، کھٹا ہونا یا میٹھا ہونا، مٹھاس، تلخی یا کڑوا ہونا، تو یہ سب چیزیں اس میں کیفیت میں آ جائے گا، اس میں نکرہ کی قسمیں میں سے۔ پھر 14 دیکھتے ہیں، اس میں استفہام، اس میں استفہام اس کو کیا بولیں گے، اس کو سوالی نشان، استفہام مطلب سوالی نشان لگ گیا کسی چیز پہ، کوشچن مارک، وہ اس میں نکرہ ہے جس کے ذریعے کچھ دریافت کیا جائے، جیسے کون، اس میں استفہام، اس کے ذریعے سے، وہ اس میں نکرہ ہے جس کے ذریعے سے کچھ دریافت کیا جائے، جیسے کون، کب، کہاں، کتنا، کیسا، کیا وغیرہ، اس میں استفہام بولیں گے۔ اس میں سوالیہ نشان ہو، یعنی کون آیا، کب گیا، کہاں گیا، کتنا لیا، کیسا، ایگزام کیسا گیا، تو نے آج کیا کھایا، تو اس میں استفہام ہے، سوال یہ نشان کر رہا ہے، اپن سوال کر رہے ہیں کسی چیز سے۔ 5واں دیکھتے ہیں، اسے مصغر وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کسی اسم کی چھوٹائی معلوم ہو، کیا معلوم ہو، چھوٹائی، یعنی مصغر کے بیسیکلی صغیر کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا، مصغر یعنی کسی چیز کو چھوٹا بنا کر کے پیش کرنا، اس کو اس میں مصغر بولتے ہیں۔ جیسے دریچہ، در سے دریچہ، ڈبہ سے ڈبیا، بیٹی سے بٹیا، چھوٹی، بہت چھوٹی بیٹی کو پیار سے بولتے بٹیا، پلنگ سے پلنگڑی، تو اس کو چھوٹا، یا باغ سے باغیچہ، چھوٹا بنا کر پیش کیا۔ ایسے مکبر دیکھتے ہیں، وہ اس میں نکرہ ہے، سارے اس میں نکرہ کی قسمیں میں سے وہ اس میں ہے جس سے کہ وہ اس میں نکرہ ہے، یا وہ اس میں نکرہ کہیں، وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کسی اسم کی بڑائی ظاہر ہو، اس میں نکرہ کی قسمیں سے اسم مکبر، تو جیسے دیکھیں گے شاہراہ وغیرہ، جیسے شاہراہ یعنی ایک راستہ ہو گیا، لیکن شاہراہ بہت بڑا راستہ، ایک سوار ہوتا ہے، لیکن ایک شہ سوار، بہت بڑا گھوڑ سوار سے بولتے ہیں۔ پھر چھٹا پڑھ لیں، اس میں تعداد دیکھتے ہیں، وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کسی اسم کی تعداد یا گنتی معلوم ہو، کیا معلوم ہو، کسی اسم کی تعداد یا گنتی معلوم ہو اسے، جیسے 100، 1000، 10، 20 وغیرہ، یہ اس میں کیا ہے، اس میں تعداد، اس میں نکرہ کی قسموں میں سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس سے معرفہ کی قسمیں پڑھ لیتے ہیں، اس میں نکرہ کی پڑھ لیے، 7 قسمیں ہیں، اس سے معرفہ کی بھی 7 قسمیں ہیں بھائی، آپ لوگ کو تو اس میں معرفہ کی 7 قسمیں بھی پڑھنی ہیں۔ چلو، اس سے معرفہ کسے کہتے ہیں آپ، وہ اسم جو کسی خاص، دیکھیے پرفیکشن آ گیا یہاں پہ، خاص یعنی کسی چیز کے لیے خاص ہو، خاص آدمی یا جگہ یا چیز کو بتائے، جیسے احمد، پٹنہ، گنگا، جمنا، ہمالیہ وغیرہ، اس میں معرفہ ہو گیا۔ تو اس معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں اس معرفہ کی، 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 2 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 مضاف، نمبر 6 معہود، نمبر 7 منادہ۔ تو اس میں معرفہ کی 7 قسمیں پڑھیں گے، سب سے پہلے پڑھیں گے اپن کیا، علم۔ چلیے آپ لوگ، اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، 7 قسمیں سے پہلا قسم علم پڑھیں گے۔ کون کون سی 7 قسمیں ہیں یاد کر لے ایک بار، علم، ضمیر، اشارہ، اسم اشارہ، اسم موصول، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، مضاف، معہود، منادہ۔ کون کون ہے، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، مضاف، معہود، منادہ، تو یاد کر لیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معہود، مضاف، معہود، منادہ، مضاف، معہود، منادہ، مضاف، معہود، منادہ، اس میں علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، مضاف، معہود، منادہ، ہو گیا، 7 قسمیں یاد کر لو، ہو جائے گا۔ علم پڑھیں گے تو وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام ہو، نام جس سے کسی چیز کے، یعنی وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کا علم ہو، یعنی جس سے کسی خاص جگہ، کسی خاص چیز یا کسی خاص شخص کے نام کا علم ہو، جیسے احمد ایک خاص آدمی ہوگا، موہن ایک خاص آدمی ہوگا، پٹنہ ایک خاص جگہ جہاں سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں پٹنہ سے، گنگا خاص ندی جو گنگا ندی کے کنارے پٹنہ واقع ہے، دہلی تو ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ چلیے دیکھتے آگے، اس میں ضمیر دیکھیں گے، ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال کیا گیا ہو، اس میں ضمیر کیا بولیں گے، اسم معرفہ کی قسم سے ضمیر، یعنی وہ اسم معرفہ ہے، یعنی ایک خاص چیز جو اسم کے بدلے میں استعمال کیا، ضمیر کے اسم کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہ سب،
ہم سب، تو، تیرا، میرا، اپنا، آپ، ان لوگوں وغیرہ. تو یہ سب کیا ہے؟ ضمیر اسم معرفہ کی قسموں میں سے. اب دیکھتے ہیں اسم اشارہ. اسم معرفہ کی تیسری قسم اسم اشارہ. وہ اسم معرفہ ہے جو اشارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسم معرفہ کیا ہے؟ اشارہ کے لیے استعمال کیا، جیسے یہ سب، یہ سب، وہ سب، ان کو، ان کا، اس کو، اس کا وغیرہ. تو اس میں اشارہ ہو گیا ہے ساری چیزیں جو کہ اسم معرفہ کی قسموں میں سے تیسری قسم. پھر دیکھتے ہیں اسم اشارہ کے اب دو قسمیں پڑھ لیتے ہیں اپن یہاں پہ. اسم اشارہ کی دو قسمیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید. اشارہ قریب وہ کرتے ہیں، وہ اسم اشارہ ہے. اشارہ قریب کسے بولیں گے؟ بیسیکلی اسم اشارہ قریب وہ اسم اشارہ ہے جس سے نزدیک کی طرف اشارہ کیا جائے. یعنی قریب سے ہی پتہ چل رہا کہ قریب کی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا. یعنی نزدیک کی طرف اشارہ کیا، جیسے یہ مکان، یہ کتاب، یہ سب کتابیں. ہو گیا قریب کی چیزوں کے بارے میں بتایا چل گیا. پھر دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ اسم اشارہ بعید. وہ اسم اشارہ ہے جس سے دور کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ مکان. قریب میں کیا تھا؟ یہ مکان، یہ کتاب، یہ سب اس میں اشارہ قریب ہو گیا. اور اس میں اشارہ بعید ہو گیا، وہ مکان، وہ قلم، وہ کتاب، وہ سب کتابیں. تو اس میں اشارہ بعید ہو گیا. چلیے آگے دیکھتے ہیں چوتھی قسم سے معرفہ کی. اسم موصول. اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملے کے بغیر اپنا معنی نہ بتائے. یعنی وصفی یعنی صفت والے جملے کے بغیر اپنا معنی نہ بتائے. جیسے جو شخص، اسم موصول جو ہو گیا. جس شخص، جس اسم موصول ہے، جس شخص، جس جگہ وغیرہ. دیکھیے ایسے سمجھا کر قواعد بہت ہی کم لوگ پڑھاتے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا نفع عام کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے بینیفٹ اٹھائیں اور سیکھیں. کیونکہ اس طریقے سے پڑھانے کا بہت سارے ایسے ٹیچر ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. چلیے اسم موصول پڑھ لیے. وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنا معنی نہ بتائے، جیسے جو شخص، جس جگہ وغیرہ. پانچواں دیکھتے ہیں مضاف. وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو. مضاف وہ اسم معرفہ جس کا لگاؤ، یعنی جس کا کانٹیکٹ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو. جس کا لگاؤ یعنی کانٹیکٹ، جس کا لگاؤ تو کسی دوسرے اسم کے ساتھ. جیسے خدا کا بندہ، یعنی خدا کے ساتھ بندہ کا کانٹیکٹ ہو گیا، یعنی اس کا ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ ہو گیا. شفیع حیدر کا قلم. تو شفیع ہے، قلم کا نسبت کس کی طرف ہے؟ شفیع حیدر کی طرف. اس کی اضافت ہو گئی نا. اس میں بندہ اور قلم کا لگاؤ خدا اور شفیع حیدر کی طرف ہے، بتا دیے. اس میں کانٹیکٹ ہو. نوٹ. اب یہاں پہ ایک نوٹ ہے، گاندھی جی والا نوٹ ہے، جس کو یاد رکھ لیں آپ لوگ. جس کی طرف لگاؤ ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. یعنی جس کی طرف اضافت کرتے ہیں، جس کی اضافت کرتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں، جس کی طرف اضافت کرتے ہیں اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جس کی طرف لگاؤ اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے خدا کا بندہ، تو بندہ یہاں پہ مضاف ہے، خدا کیا؟ مضاف الیہ. خدا کا، خدا کی طرف بندہ کی نسبت، یعنی بندہ کا لگاؤ کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف. شفیع قلم کا لگاؤ حیدر کی طرف ہے. تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں. پھر مضاف اور مضاف الیہ دیکھتے ہیں. مضاف ایک کلمہ دوسرے کلمہ سے ربط کو ظاہر کرتا ہے. مضاف کیا کرتا ہے؟ ایک کلمہ دوسرے کلمہ سے ربط کو ظاہر کرتا ہے. جس لفظ کا لگاؤ یا نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہوتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں. جس لفظ کا لگاؤ، یعنی جس لفظ کا لگاؤ یا نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہوتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں. مضاف میں بتا دیا نا کہ جس لفظ کا لگاؤ کسی دوسرے اس کے مضاف ہوتا ہے. جیسے اللہ کا بندہ، تو بندہ کیا بیسیکلی مضاف ہے. کس کی طرف اضافت ہے؟ اللہ کی طرف. تو اللہ مضاف الیہ. آگے دیکھتے ہیں مضاف الیہ. جس لفظ کی طرف لگاؤ یا نسبت ہوتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. اس عربی کا قاعدہ ہے.
پڑھ چکے ہیں، اسی لیے اچھے سے سمجھا رہے ہیں، نہیں تو جو نہیں پڑھتا ہے ان کو کیا پتہ، بس جو لکھا ہوا تھا وہی سب آگے پڑھا دیتا ہے، آگے نہ خود سمجھے، نہ تم سمجھو، نہ ہم سمجھے، یہی والا حال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بیسک ڈیپلی نالج ہونا ضروری ہے قواعد کے لیے۔ جو عربی قواعد جب تک نہیں پڑھے گا، جب تک اردو قواعد سمجھ میں نہیں آئے گا اسے۔ اسی لیے آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ جو ندوی سر سے پڑھ رہے ہیں، عبید اللہ ندوی سر سے۔ چلیے مثال دیکھتے ہیں۔ مثال محمود کا، جیسے مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں، محمود کا قلم، اس فقرے میں قلم مضاف ہے، بتایا تھا آگے۔ اب محمود مضاف الیہ، یعنی قلم کی نسبت کس کی طرف؟ محمود کی طرف، تو محمود مضاف الیہ۔ چھٹا دیکھتے ہیں معہود۔ معہود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قریب سے اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی، خاص چیز، خاص جگہ، یہاں پہ خاص چھٹی ہے، خاص جگہ کو بتائے، جیسے دوست آیا، دوست، ہاں، اور دوست سے مراد عبدالستار ہو، دوست آیا بول دیتے ہیں، لیکن معہود اب دماغ میں ہو کہ ہمارا دوست وہی عبدالستار جس کا نام ہے، تو معہود۔ معہود کسے بولتے ہیں؟ وہ اسم معرفہ جو گفتگو کے قرینہ سے اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی یا خاص چیز یا خاص جگہ کو بتائے۔ یعنی جیسے گھر میں آتے ہیں، آپ کا ایک دوست ہو جس کا نام ہو عبدالستار، تو گھر پہ کوئی پوچھے کون آیا، تو بولیں گے دوست آیا، تو لوگ سمجھ جائیں گے ہاں عبدالستار آپ کا دوست ہے، وہی آیا۔ تو یہ معہود ہے، یعنی ذہن میں ایک بات ہے لیکن اس کو پوچھتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایسے جواب دیا جائے اس سے پتہ بھی چل جائے اور اس کا نام بھی نہ بتانا پڑے۔ معہود کی آپ آگے دو قسمیں پڑھیں گے۔ معہود کی دو قسمیں، معہود ذہنی، معہود ذہنی وہ اسم معرفہ ہے، سب عربی کے ہیں، عربی گرامر سے لیا گیا ہے۔ چلیے، معہود ذہنی وہ اسم معرفہ ہے جو بولنے والا بولے تو صرف سننے والا اس سے واقف ہو۔ معہود ذہنی کسے بولیں گے؟ وہ اسم معرفہ جس سے بولنے والا بولے تو صرف سننے والا اس سے واقف ہو، یعنی سننے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے اس کا نام، جیسے احمد، فاطمہ، عبدالستار وغیرہ۔ معہود خارجی بولتے ہیں کہ وہ اسم معرفہ ہے جسے بولنے والا تو بولے، سننے والے کے علاوہ عوام بھی اس سے واقف ہو، جیسے خلیل اللہ، کلیم اللہ، مہاتما گاندھی۔ تو یہ سب بہت مطلب فیمس نام ہے، یعنی بہت ہی مشہور نام ہے، جیسے خلیل اللہ کا بندہ، تو اس میں سب کو پتہ ہے۔ معہود خارجی سے بولتے ہیں وہ اسم معرفہ ہے جسے بولنے والا تو بولے، جیسے بولنے والا بولے تو سننے والے کے علاوہ، یعنی جب کوئی بولنے والا بولتا ہے تو سننے والے کے علاوہ عوام بھی اس سے واقف ہو، یعنی عوام کو ہی پتہ ہو، تو اسے معہود خارجی بولیں گے۔ جیسے معہود ذہنی میں صرف بولنے والا بولا، سننے والے کو پتہ ہونا، معہود ذہنی بولنے والا بولا، سننے والے کو علاوہ بہت سارے لوگوں کو بھی پتہ ہو، تو اسے معہود خارجی بولیں گے۔ پھر ساتواں قسم دیکھتے ہیں اسم معرفہ کے منادہ ہیں۔ منادہ وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جیسے اے لڑکے اونچے، او بچے، اچھا او بچے، تو یہ منادہ ہے۔ منادہ یہ بیسیکلی پکارنے کے لیے اس چیز کو، وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جیسے اے لڑکے، اے بچے، او بچے۔ پھر دیکھتے ہیں ندا اور منادہ۔ منادہ وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جیسے اے احمد، اس میں احمد منادہ ہے۔ منادہ وہ اسم معرفہ جس کو پکارا جائے، اے احمد میں احمد منادہ ہے، اور ندا وہ حروف ہے، ہم ندا پڑھ رہے ہیں، وہ حروف ہے جس کے ذریعے سے پکارا، جیسے اے حرف ندا ہے، حرف ندا جس کے ذریعے سے پکارا جائے، منادہ جس کو پکارا جائے، تو ندا منادہ کو بھی سمجھ لیا آپ۔ پھر عالم کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ پھر عالم وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص، دیکھیے یہاں تک پہنچ گئے بھائی، بہت امپورٹینٹ ہے۔ عالم وہ اسم معرفہ جو کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کا علم ہو، یعنی جس سے کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کا نام کا علم ہو، جیسے احمد، پٹنہ، گنگا، دہلی وغیرہ۔ عالم مندرجہ ذیل 6 قسمیں عالم کی، اسم معرفہ کی 7 قسمیں پڑھے تھے، اسم نکرہ کی بھی 7 قسمیں۔ اب عالم دیکھتے ہیں، اسم معرفہ کی پہلی قسم عالم، اس میں عالم پڑھتے ہیں، اور عالم کی دیکھتے ہیں۔ عالم مندرجہ ذیل 6 قسمیں، سب کو ریکیپ کر کے بھی بتا دیں گے گرامر قواعد ختم ہونے کے بعد، کس کی کتنی قسمیں ہیں، ساری چیزیں۔ چلیے عالم کی دیکھتے ہیں۔
علم کی پہلے 6 قسمیں: نمبر 1 کنیت، نمبر 2 خطاب، نمبر 3 لقب، نمبر 4 پہ عرف، نمبر 5 پہ تخلص، نمبر 6 پہ اسمی۔ پہلا نمبر دیکھتے ہیں کنیت، وہ نام ہے جو کسی رشتہ کے تعلق سے پکارا جائے، کسی رشتے کے تعلق سے، یعنی کنیت کسے بولتے ہیں، وہ نام ہے بیسیکلی کنیت جو کسی رشتے کے تعلق سے رشتے کی بنا پر پکارا جائے، جیسے ابو الحسن، حسن کا باپ، یعنی کسی کی بیوی اپنے شوہر کو اپنے بیٹے کے نام سے، جیسے بولتے ہیں فلاں کا باپ، جیسے ابو الحسن، یعنی جس کا بیٹا کا نام ہوگا حسن تو بولے گا ابو الحسن، حسن کا باپ، یعنی ابن عباس کا بیٹا۔ تو یہ رشتے کی بنیاد پر اس کو بولتے ہیں کنیت، یا ام سکینہ یا شنکر کی ماں، ارے واہ شنکر، کرشنا کا باپ، تو اس ٹائپ سے بولتے ہیں کنیت۔ دوسرا خطاب دیکھتے ہیں، وہ نام جو کسی کو اچھے کارناموں کی وجہ سے حکومت یا کسی انجمن کی جانب سے دیا۔ خطاب کسے بولتے ہیں، یعنی وہ نام جو کسی کو اچھے کارناموں کی وجہ سے حکومت یا کسی انجمن کی جانب سے دیا جائے، جیسے پدم بھوش دیش رتن، پدم بھوش دیش رتن، امین شریعت دے دیا، لیکن امین شریعت ٹھیک ہے، امیر شریعت وغیرہ ٹھیک ہے۔ خطاب ہو گیا وہ جو نام کسی اچھے کارناموں کی وجہ سے دیا جائے حکومت کی انجمن کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں تیسرا میں لقب، وہ نام جو کسی کو اچھے کارناموں کی وجہ سے عوام کی جانب سے دیا جائے، جیسے بلبل ہند، شیر بہار، شفاء الملک، تو یہ سب لقب ہو گیا۔ وہ نام جو کسی کو اچھے کارناموں کی وجہ سے، کوئی اچھا کارنامہ کیا ہو تو عوام کی طرف سے دے دیا جائے، جیسے بلبل ہند، شیر بہار، شیر بنگال، تو یہ سب چلتا ہے لقب کے طور پر۔ دیکھتے ہیں چوتھا نمبر پہ عرف، وہ نام جو اپنے اصلی نام کے علاوہ دوسرے نام سے مشہور ہو، جیسے چھوٹا ہے گھر میں تو چھوٹو بول دیا، سونو، لڈن وغیرہ، لڈو، منا، یہ سب عرف کے نام پہ۔ وہ نام جو اپنے اصلی نام کے علاوہ دوسرے نام سے مشہور ہو جائے، یعنی بول دیتا ہے گاؤں میں لوگ کسی بھی نام سے تو اس کو اسی نام سے لوگ جاننے لگتے ہیں۔ پھر پانچواں دیکھتے ہیں تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بدلے، یعنی شاعر کا ایک نام ہے بیسیکلی، لیکن وہ اپنے اصلی نام کے بدلے اپنے شعروں میں لکھا کرتے ہیں، جیسے میر تقی ان کا میر تقی میر، جیسے مرزا غالب یا اسد اللہ خان غالب۔ اور درد، کسی کا تخلص درد ہوگا، کسی کا نام جوش ملیاوتی کا جوش، رضا، جمیل وغیرہ، جمیل مظہری، تو یہ تخلص ہے، شاعر اپنے نام کے بدلے شعر میں ایک نام یوز کرتا ہے جسے بولتے ہیں تخلص۔ پھر چھٹا دیکھتے ہیں اسمی وہ علم ہے جس کو والدین نے یا لوگوں نے مقرر کیا، جیسے پٹنہ، یعنی اسمی طور پر احمد وغیرہ، یعنی اس کا بیسیکلی نام ہو، اصل نام، وہ علم ہے جس کو والدین نے یا لوگوں نے مقرر کیا، جیسے پٹنہ، احمد وغیرہ۔ تو یہ پڑھ لیے اپنے لوگ علم کی 6 قسمیں، اس میں نکرہ کی 7 قسمیں پڑھے، اس میں معرفہ کی 7 قسمیں پڑھے، پھر علم کی 6 قسمیں پڑھ لیے، پھر آگے پڑھیں گے علم کی 6 قسموں کے بعد مصدر اور اس کی قسمیں بھی پڑھیں گے۔ تو پھر یہیں پہ آپ لوگوں کو الوداع کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس چینل کو سبسکرائب کروائیں، تاکہ میرا سپورٹ آپ لوگ بنے اور ہم زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ چیزیں پرووائڈ کریں، تاکہ اردو سیکھنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ اور جو لوگ اردو سیکھنے والے کو کٹ ملا بولتے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے کہ کٹ ملا صرف اردو نہیں سیکھتے، اردو سائنس پڑھنے والے بھی سیکھتے ہیں، اردو وہ لوگ بھی سیکھتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی، ہندی بولنے والے بھی اردو سیکھتے ہیں، انگلش بولنے والے بھی اردو سیکھتے ہیں، اور عربی بولنے والے بھی اردو سیکھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی ہے۔ تو یہیں پہ اس لیکچر کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور آپ لوگ اس لیکچر کی PDF حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام چینل کا لنک دے دیا گیا ہے، اور ایسے بھی
ڈسکرپشن میں جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا جی پی انسٹیٹیوٹ یا اسے ٹائپ کر کے کچھ، جس پہ جا کر کے آپ اس کے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، فری میں پڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ سیریز کو بالکل فری آف کاسٹ رکھا جائے گا، پورے اردو سیریز 10th 12th کے لیول کا لائیں گے، ابھی تو یہ گرامر ہے، اور پھر درخشاں، روشنی، یہ سب ساری بک کو بھی پڑھائیں گے آن شارٹ کر کے. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اوکے بھائی، اللہ حافظ.